अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज जिस हम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो खाने में कोई तकल्लुफ़ नहीं करते थे, बल्कि वो बहुत ही सब्र और शुक्र से खाना तनावुल फरमाते थे। अगर कोई चीज़ पसंद हो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर देते थे, और अगर कुछ ऐसा हो जो नापसंद हो तो कभी कोई ख्वाहिश का इज़हार नहीं करते थे, बल्कि फ़ाक़े को अपना महबूब मानते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना सामने आता तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही मुनासिब मिक़दार में तनावुल फरमाते थे, लोगों को अपने साथ खाने में शामिल कर देते थे। रात को खाना कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं बचाते थे, बल्कि लोगों को अपने साथ शामिल करते थे और बरकत की दुआ किया करते थे। जी नाज़रीन, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मोहतरमा आलिमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वाना बाजी, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए, ये आज के जैसे मौजू है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ क्या थीं? बहुत शुक्रिया शमामा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शमामा, आज का हमारा मौज़ू जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की आदत के हवाला से है। आपने दुरुस्त कहा कि ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हम इस बात का इल्म हासिल करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने के मामले में कौन सी ग़िज़ाएँ ज़्यादा महबूब थीं। सही। लेकिन उसके साथ साथ दो और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। जी। एक तो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली ग़िज़ा कौन सी पसंद थी। सही। दूसरा ये कि खाने के आदाब क्या थे। बेशक बेशक। और सही। तीसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से खाने को दूसरे लोगों के साथ शेयर फरमाते थे। सही। तो सही। ये तीन चीज़ें जो हैं खाने के हवाले से मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें। और एक और चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है शमामा जी, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके बारे में खुदा ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, मिसाल है। बेशक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर हम जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो ये कि जनरली एज़ अ होल जो है दुनिया और दुनिया की आसाइशें जो हैं, लग्जरीज़ जो हैं, उससे कोई रग़बत नहीं थी। बिल्कुल। चाहे वो रहने सहने के मामलात में हो, लिबास के मामलात में हो, और इसी तरह से खाने वगैरह के मामलात में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सादा और आसान ज़िंदगी बसर की। सादगी का बेहतरीन नमूना थे, आप कह लीजिए कि हमारे लिए जो है एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल। जी। और अगर सादगी को कोई भी इंसान छोड़े शमामा और पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजारने लग जाए तो फिर तो इंसान अपनी ही ज़ात का असीर होके रह जाता है ना। जबकि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ास तौर पर सैयदुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया में तशरीफ़ ही इंसानियत की हदायत के लिए आए। तो ज़ाहिरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मुताबिक ज़िंदगी भी बसर करके दिखाई कि एक परफेक्ट वे ऑफ लाइफ जो है वो क्या हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में शमामा दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम थीं, एक सादगी और दूसरी मेयाना रवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी जो है और फ़क्र, उससे इतना प्यार फरमाया कि रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे कि मुझे गना से ज़्यादा फ़क्र पसंद है। गना यानी कि अमीरी से ज़्यादा मुझे गरीबी पसंद है। सही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का जायज़ा लें अगर, तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے اور اگر گھر میں کوئی کھانا ہوتا صحیح تو وہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر گھر میں کوئی کھانا ہوتا، کنڈیشن ہے یہ جی تو وہ فرماتی ہیں کہ جو بھی کھانا ہوتا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک ہوتی اور آپ اس کو تناول کرنا پسند کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رغبت سے کھانا کھاتے تھے. صحیح. اور اگر پسند نہیں ہوتا یا بھوک نہیں ہوتی تو اس میں کوئی خامیاں نہیں نکالتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہے اور وہ کیوں ہے، صحیح، یا اس میں نمک کم ہے یا فلاں چیز زیادہ ہے، فلاں چیز ہونی چاہیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے کبھی شکوہ کیا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. بھوک ہوتی اور کھانا طبیعت کے مطابق ہوتا تو اس کو رغبت سے یعنی کہ شوق سے خوشی سے تناول فرما لیتے. اگر بھوک اور رغبت نہ ہوتی تو منع فرما دیتے. اور کبھی بھی شمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہتے تھے کہ کھانا لے کر آؤ، گھر میں کھانا کیا پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کھانا پیش کیا جاتا تو آپ کھا لیتے، لیکن کبھی بھی خود پوچھتے نہیں تھے. ہم یہ بھی روایات میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں کھانا ہوتا تو کھا کر روزہ رکھ لیتے، اور یہاں تک کہ اگر کچھ بھی کھانا نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کے ساتھ پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہے روزہ رکھ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شمامہ جس طرح سے زندگی گزاری، اور اس کے بعد ہم جب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس پوری کائنات کے خزانے جو ہیں ان کی کہتے کیا بے شک کنجیاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور آپ جتنا چاہتے لے سکتے تھے اس میں سے. بے شک. دیکھیے کیا مطلب سادگی اور نرمی کا بہترین نمونہ، آپ اس سے بہتر کیا مطلب مثال ہوگی کہ کھانا جو ہو وہ بہترین کی کوئی وہ خواہش نہیں ہے، جو میسر ہے کھا لیا، نہیں کھایا اگر نہیں ہے تو فاقے کو بھی محبوب مانا. جی کیا بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمامہ کھانے کے جو آداب ہیں ان کا بہت زیادہ سارا خیال کرتے تھے. ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا جو ہے ٹیک لگا کر نہیں کھانا پسند کرتے تھے. جیسے ٹیک لگانے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک تو چیئرز وغیرہ پہ بھی ہم لوگ ٹیک لگا کر اور اس طرح سے بیٹھتے ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھ کے آرام سے. جی. اور بعض اوقات تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ بیڈ پر ٹیک لگا کے نیم دراز ہوئے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیچے دسترخوان بچھا کر، زمین پر دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے. اور کھانا تناول فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو، اپنے ہاتھ مبارک کو دھو لیا کرتے تھے، اور دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو خشک نہیں کرتے تھے، بلکہ گیلے ہاتھوں سے ہی کھانا تناول فرماتے تھے. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ ہاتھ اپنے دھوتے ہیں تو یہاں تو 3 ہی طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں کہ یہاں تو اس کو دھو کر ٹاول سے، گھر میں ہیں تو ٹاول سے صاف کر لیتے ہیں. اگر گھر سے باہر ہیں تو وہ جو ہینڈ ڈرائرز ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور اس میں سے ہاتھ کر لیتے ہیں. یا پھر میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہیں ہے نا تو ہاتھوں کو اس طرح سے جھٹک کر پانی کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں. اب ان 3 چیزوں کے بارے میں دیکھا جائے تو ایک تو یہ کہ ہاتھوں کو دھو کے اس طرح سے چھینٹے اڑانا یا جھٹکنا جو ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ جو ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے
یعنی کہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں اور پھر اس کے چھینٹے اس طرح کر کے اڑاتے رہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں اور ٹاول سے صاف کرنا، شمامہ جی ابھی تو ماشاءاللہ انسان بڑا تہذیب یافتہ اور جدید علوم کا ماہر ہو گیا ہے، اور سائنس اور جرمز اور ان چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ایسے آلات بھی دریافت ہو چکے ہیں کہ آپ ان جراثیم کو ان آلات کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لٹرلی کیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہماری صحت کے لیے برے ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے بہت بار سنا گھر میں، خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اور جو پڑھی لکھی اور اس طرح سے خواتین ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی آپ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ٹاول پہ تو پہلے اتنے جرمز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ہم لوگوں کے ہاں شمامہ یہ جو نارمل سوشل نارم ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹاول کو باتھ روم میں ہی ہینگ کر دیتے ہیں، بالکل سہولت کے لیے، اور سوچتے ہیں کہ اس کی جگہ بھی وہیں پر جگہ ہے کہ کیونکہ پانی وہاں پر ہے، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ادھر ہی ٹاول ہینگ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے دھو لینا ہے، اسی سے صاف کر لینا ہے۔ جبکہ باتھ روم جو ہے، اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے اور اس کا اپنا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کرنے کا اور ایکسپلین کرنے کا۔ تو باتھ روم تو ویسے ہی کتنے جراثیم ہوتے ہیں وہاں پر، یعنی وی آل نو وی کانٹ سٹ ان دی باتھ روم، سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ اس میں بیکٹیریا ہے اور 100 جراثیم ہے، بہت ایگزیکٹلی۔ تو جو باتھ روم میں ہر وقت ٹاول ہینگ رہتا ہے، بھلے سے ہم روزانہ اس کو چینج کر دیں، لیکن جو ٹاول سارا دن وہاں پر ہینگ کیا ہوا ہے، وہاں پر ٹوائلٹ کے بھی جرمز ہیں، وہاں پر شاور کے بھی جرمز ہیں، وہاں پر ہاتھ دھو رہے ہیں، بھاپ اٹھ رہی ہے، اس کے بھی جرمز ہیں۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اپنے کہ میں ہاتھ کلین کر کے کھانا کھانے لگی ہوں، اور اس کے بعد جو سارے جرمز اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں ٹاول پہ، ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے وہ ٹاول سے صاف کرنے کے چکر میں سارے اچھی طرح سے دوبارہ اس کو ہاتھ پہ مل لیا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کھانے سے پہلے۔ اسی طرح سے ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے بہت انٹرسٹنگ پڑھا کسی پیپر میں کہ نیو ریسرچ آئی ہے کہ یہ جو ہینڈ ڈرائر ہوتے ہیں اس میں جو ہم ہاتھ ڈرائی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں یہ ٹاول کی طرح سے جراثیم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو فریش ہوا آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ جو تیز ہوا ہوتی ہے، ایئر بلیڈ جو ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے ملین جرمز بتا رہا تھا کہ ایوری ٹائم وہ اس ہوا کو جب خارج کرتا ہے تو ملینز آف جرمز جو ہیں ادھر سے نکل کے نہ صرف آپ کے ہاتھوں پر بلکہ آپ کے منہ پہ، آپ کے پورے جسم سے چمٹ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں آج ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے کتنا حکمت سے پہلے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جرمز کا تصور بھی نہیں تھا۔ صحیح بات ہے، جب تک آپ کی ہماری کہیں کہ میڈیکل سائنس بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لوگوں کو اتنا نالج بھی نہیں تھا، اور انہوں نے نہ کوئی ایسے آلات تھے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ تو ہاتھ دھونے کا ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے آداب میں سے جو چیز تھی شمامہ، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی صحابہ اکرام کو اور ان کے ذریعے سے اوبویسلی ہمیں بھی بھیجی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اپنے اسٹامک کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کھانا پیٹ کے چوتھے حصے میں جتنا بس کھانا کھائیں، یعنی تھوڑا کھانا کھائیں۔ ہم لوگوں کے ہاں آج کل یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اور ہم مسلمانوں ہی کے آداب میں، کھانے کے آداب میں اور ہاسپیٹیلٹی کے آداب میں یہ بات آ گئی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس، اور ہم ڈلتے جاتے ہیں، نہیں اور کھائیں، آپ یہ بھی کھائیں، آپ وہ بھی کھائیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
کھانا کم کھاتے تھے. بعض روایات میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے اسٹومک کو امیجن کریں کہ یو آر ڈیوائڈنگ اٹ انٹو 3 پارٹس نا. ایک حصے کو آپ خوراک سے فل کر رہے ہیں, دوسرے کو آپ پانی سے فل کر رہے ہیں, اور تیسرا حصہ آپ سانس لینے کے لیے چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. یعنی کہ بہت زیادہ سارا کھانا آپ ایک وقت میں نہیں کھائیں. ایک اور چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آداب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بھوک کے نہیں کھاتے تھے. صحیح. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. اور ہم لوگوں کا شمامہ جو ہے, ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو اگر ہم غور کریں کہ جب ہم لوگ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے. صحیح بات. مطلب ایک الگ سے ایک کریونگ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے, لگژری کے لیے کھاتے ہیں, ذائقے کے لیے کھاتے ہیں. وی ایٹ فار دا سیک آف ایٹنگ. ایگزیکٹلی. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کھانا جینے کے لیے کھانا ہے, لگژری کے لیے, مزے کے لیے, ذائقے کے لیے, عیاشی کے لیے نہیں کھانا ہے. صحیح. کھانے کا مقصد جو ہے اپنی خواہش نفس کو مطمئن کرنا نہیں ہے, بلکہ کھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جینے کے لیے کھائیے, کھانے کے لیے نہ جیے. اور یہ دیکھیں رضوانہ بچی, بڑی پیاری سی بات ہے کہ اگین وہی میں کہوں گی کہ ناظرین, ہم میڈیکل سائنس کو کر رہے ہوتے ہیں انکریج کہ جی ہمیں آج پتہ چلا, سائنس نے یہ بتا دیا, میڈیکل نے یہ بتا دیا, ٹیکنالوجی نے, لیکن یہ وہ عمل ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے کر گئے, بتا گئے ہمیں کہ یہ طریقہ ہے زندگی کا. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ بھوک رکھ کے کھانا, پیٹ خالی رکھنا, یہی چیز ہم کہتے ہیں نا اگر کہ انہیلدی ہوتا ہے, صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور 100 بیماریاں ہم گنوا لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہیں. شمامہ, ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اردو کا, اور وہ یہ ہے کہ انسان اتنے زیادہ بھوک سے نہیں مرے جتنے زیادہ کھانے سے مرے ہیں. صحیح. بے شک. تو آپ دیکھیے نا کہ آج بھی بہت ساری بیماریوں کی وجہ جو ہے ہماری بری غذائی عادتیں ہیں, یا جو کھانے کے آداب ہیں ان کا خیال نہ کرنا, یہ سارے مسائل ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا. جیسا ہم نے پہلے عرض کیا شمامہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کو شکم سیری پر فوقیت دیتے تھے, یعنی کہ بہت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک رہنے کو پسند فرماتے تھے. تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اس وقت کے حالات بھی ایسے تھے, کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر کھائی جاتی تھی. جب بھی کھانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ صحابہ اکرام کو ساتھ شامل کر لیں, ان کو تقسیم کر دیا جائے, وہ بھوکے نہیں ہوں, ہم سائے بھوکے نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ جو ہے نا اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو فوقیت دیتے تھے. تو ہم روایت میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اتنا فاقے میں ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک جو ہے اس سے کمزوری چھلکنے لگ جاتی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حجرے میں تشریف لائے تو آپ لیٹے ہوئے تھے, تو آپ کا جو شکم مبارک ہے وہ گویا کہ آپ کی کمر سے چپکا ہوا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر ہاتھ رکھا اور میں رونے لگ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تو اللہ پاک نے سارے جہانوں کی خزانوں کی کنجیاں دے دی ہوئی ہیں, آپ اپنے لیے اس میں سے اتنا ہی قبول فرما لیجئے کہ آپ کو فاقے کی صعوبت جو ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمامہ فرمایا کہ اے عائشہ, مجھے دنیا کے مال سے کیا رغبت, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے عائشہ, میں یہ نہیں چاہتا
کہ میں دنیا کے مال میں سے کچھ بھی قبول کر کے اپنے دوسرے اولو العزم بھائیوں سے پیچھے رہ جاؤں. اور یہاں پر مراد کیا تھی؟ دیگر انبیاء کرام. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام جو ہیں شمامہ، وہ بھی دنیا کے معاملے میں اور اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے آداب میں سے ایک اور جو چیز بہت عام تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع فرماتے تھے اور ہمیشہ اپنی طرف سے کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے برتن میں اپنا ہاتھ نہیں گھماتے تھے یا اپنی پسند کی چیزیں ڈھونڈ کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ برتن میں اپنی طرف سے جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا خوب چبا کر کھاتے تھے، جلدی میں نہیں کھاتے تھے، آہستہ کھاتے تھے، صحیح طرح سے چبا کر کھاتے تھے. کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے اور دعا پڑھا کرتے تھے کھانے کے بعد کی. یقیناً ہمارے بہت سارے ناظرین کو وہ دعا یاد بھی ہوگی. ہم سب اپنے بچوں کو بھی چھوٹے ہوتے ہیں جب کھانا کے لقمے ان کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو ساتھ اس وقت ہم وہ دعا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور پھر اسی طرح سے جب آپ کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھاتے ہیں ایز اے گیسٹ تو پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے مولا پاک جس نے مجھے کھلایا تو اس کے رزق میں اضافہ کر، تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا. کیا بات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں شکر ادا کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمامہ کھانے کے برتن میں سے اچھی طرح سے کھانا صاف کر لیا کرتے تھے، کھانا ضائع نہیں فرماتے تھے، برتن میں کھانا چھوڑتے نہیں تھے. یہ ہمارے آج کے بہت بڑے مسائل ہیں. آداب میں بھی ہے اور رضوانہ باجی اچھا بھی نہیں لگتا. مطلب کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ مینرز میں آ جاتا ہے، رسپیکٹ میں آتا ہے. وہی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے پہلے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ بسم اللہ کر کے شروع کر رہے ہیں، اپنی طرف سے شروع کر رہے ہیں. آپ یہی ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پلیٹ ہے، آپ نے اوپر سے نہیں لینا، سائڈ سے نہیں لینا، اپنی طرف سے کھانا ہے. تو اور بہت زیادہ نہیں بھرنا، نہیں کھانا، بالکل پلیٹ میں بہت کھانا نہیں بھرنا، اتنا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. صحیح. منہ میں نوالا اتنا ڈالیں جو آپ آسانی سے چبا سکتے ہیں، تیزی سے نہیں کھانا ہے. تو یہ وہ آداب ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں شمامہ جی. یقیناً ہمارے ناظرین سبھی نے ان آداب کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. اور وہ کمی کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پلیٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہم تو مائیں ہیں نا، ہم پلیٹیں اٹھاتے ہیں تو اس میں بچوں نے یا ہمارے گھر والوں نے بیچ میں کھانا چھوڑ دیا ہوتا ہے. چائے پی ہے تو اس میں آخر میں چھوڑ دیا ہے، جوس لیا تو اس میں آخر میں 2-4 گھونٹ چھوڑ دیے ہوتے ہیں. اور پھر اگر وہ بچ گیا ہے تو ہماری مائیں، ناظرین آپ سب کی مائیں، آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے ہم اپنی ماؤں کی عادتوں کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب ہماری ماؤں کے پاس کچھ کھانا بچ جاتا تھا تو وہ بچا ہوا کھانا اول تو تھوڑا ڈالتی تھی، کہتی تھی دوبارہ لے لینا آ کے. جی. تو اگر جو بچ جاتا تھا وہ خود کھا لیتی تھی، ایک پلیٹ میں اکٹھا کر دیتی تھی. اور یہی مینرز ہوتے ہیں، یہی طریقہ ہے جس کو ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں. اور اگر ہم میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی مینرز ہی نہیں آتے، آداب ہی نہیں آتے، تمیز ہی نہیں آتی. تو یہ وہ عمل ہے جو ہمارے لیے ہمیں کرنے کی بھی ضرورت ہے، سنت ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگہی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
کالز آپ کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آج اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں. اور بریک سے پہلے ہم جس سوال اور جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ تھا کہ کیا کھانے کے آداب ہیں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی، آپ ہمیں بریک سے پہلے بتا رہی تھیں کہ کس طرح کے آداب ہیں کھانے کے، اور یہی بات یہی ہے کہ اس آداب کو نہ صرف فالو کرنے کی ضرورت ہے، یہی آداب آج کل کا دستور ہے، یہی تمیز ہے، یہی مینرز ہیں، اور اسی کو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، خود بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. میں اب جس سوال کی طرف آؤں گی وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کیا تھیں؟ جی شمامہ، بے شک کھانے کے آداب جی، اور کس طرح سے کھانا ہے، جی، کتنا کھانا ہے، اس کے بعد یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانا پسند فرمایا، بے شک، بے شک. اور اسی کی طرف ہم چلیں گے. جی. میں بس ایک آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں کھانا رکھ کے آرام نہیں فرماتے تھے. کیا بات ہے. رضوانہ بھائی ایک کال بھی لے لیتے ہیں ساتھ ہماری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر، میں آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتی ہوں، بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے باجی سے نا ایک سوال کرنا ہے. جی پلیز. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیے. جی بتائیے. میں آج بہت اداس تھی، اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اسلام کی روح سے ہمیں بتائیں کہ جب میں اس ملک میں آئی تو مجھے انگلش نہیں آتی تھی. میں نے لوگوں کے برتن صاف کر کے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا. 1.5 سال ہو گیا شادی کر کے گھر سے چلا گیا، نہ ملتا ہے. وہ لوگ میرے خلاف کو اتنی باتیں بتاتے تھے، ماں ایسی ہے، نہیں ملنے دیتے تو نہ ملنے دے، لیکن اس کے برین میں میرے خلاف اتنی باتیں ڈالتے ہیں وہ میرے سے نفرت کرنے لگ گئے. میں باجی سے پوچھنا چاہتی ہوں اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. جی ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں سسٹر. جی سونا باجی. جی شمامہ، ایک تو ہم اپنی بہن کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں. جی. اور ان کے دکھی دل اور بھرائی آواز نے یقیناً ہمیں بھی بہت زیادہ اداس کیا ہے. میں اپنی ان بہن سے یہ کہوں گی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی اور صحت دی اور اس قابل بنایا کہ انہوں نے رزق حلال کما کے اپنی اولاد کی تعلیم، تربیت اور پرورش کی. جی. اور وہ بیٹا کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ایسی ماں دی، بے شک، کہ جس نے خود اپنی جان پہ جو بھی برداشت کیا، اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. بے شک. اور بہت بڑا عمل ہے یہ، بہت بڑا ایک سلسلہ ہے، بڑی قربانی ہے شمامہ. بالکل. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بڑی بڑی قربانیاں جو ہے نا، عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید بڑی قربانی دے کے ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ کر لیتے ہیں، وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو زندگی کے ہر لمحے میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہوتی ہیں، صحیح بات ہے، یہ انسان جو دے رہا ہوتا ہے اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ قربانی دے رہا ہے. صحیح. اور یہی شاید سب سے بڑی قربانی ہے. جی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے بچے کو ہدایت دے اور ماں کا احساس دے. لیکن میں ان بہن کو یہ ضرور کہوں گی کہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہے. یہ ایک تو اپنے بیٹے کو ہمیشہ معاف کرتی رہیں. اگر ان کا دل اتنا دکھا رہا اور یہ اس طرح روئیں اور اس طرح دکھی ہوئیں تو بیٹا تو جہنم میں گیا نا. اور اس وجہ سے یہ ہر حالت میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی اچھائی ہوگی. بعض اوقات ہماری تھوڑی مشکل جو ہے آگے کی بہت بڑی آسانی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بیٹے کی زندگی، صحت اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی رہیں. اور بیٹا نفرت کرے یا جو بھی کرے، یہ ماں ہیں، کبھی بھی محبت کرنا سٹاپ کر ہی نہیں سکتی ہیں. اگر یہ چاہیں بھی تو نہیں سٹاپ کر سکتی. بچے کو پھر بھی محبت کرتی رہیں اور اسی طرح سے اس کے لیے سب کچھ کرتی رہیں جس طرح سے اس وقت کیا جب وہ بچہ چھوٹا سا تھا.
اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا شمامہ، رزق حلال کمایا، قربانیاں دیں، بچے کی تعلیم تربیت کی، اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اس میں یہ سوچیں کہ میں نے اس کے لیے نہیں کیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اسے ایک تو یہ ہے کہ یہ بیٹے سے بدلہ طلب نہیں کریں گی، ان کے دل میں یہ نہیں رہے گا کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا اور وہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، نہیں، آپ نے جو کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا، بالکل، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی رضا کے لیے کچھ ہوتا ہے تو وہ اجر ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، ہم نیک عمل کر کے بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے کہ اس بندے نے ہماری رضا کے لیے ہمارے احکامات پہ عمل کیا ہے، تو اسی چیز کو کریں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ نہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کیا، صبر بھی، بالکل، آپ کو ایک صبر بھی تو ایک جزا ہے نا، ایک اجر ہے، تو یہ ضرور کریں، اس کو دعاؤں میں یاد کرتے رہیں اور شکوہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ماں باپ اور اولاد کے حوالے سے شمامہ ایک علیحدہ سے انشاءاللہ میری بہن پروگرام بھی کریں گے۔ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں، آپ کے بیٹے کے لیے بہت زیادہ ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ کو صبر اور حوصلہ دے اور آپ کے بیٹے کو ہدایت دے، آمین انشاءاللہ۔ جو وہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، بالکل بالکل۔ شمامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سر فہرست کھجور آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کھجور اہل عرب کا پسندیدہ کھانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھجور بہت پسند تھی۔ کوئی بھی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے دن کا کھانا کھجور کے بغیر کھایا ہو۔ آپ کے روزمرہ کے کھانے میں کھجور ضرور شامل ہوتی تھی۔ اگر 2 وقت کا کھانا ہوتا تو اس وقت میں 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ صرف کھجور ہوتی تھی۔ عرب کے لوگ صرف کھجور جو ہے اس کو ایز اے پراپر میل استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر بھی کھایا اور فرمایا کہ تربوز کی جو سردی ہے اس کو کھجور ختم کرتی ہے اور کھجور کی جو گرمی ہے اس کو تربوز ختم کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو روٹی کے ساتھ تناول فرمایا، جیسے روٹی کے ساتھ سالن کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو روٹی کے ساتھ کھایا، اور یہ بہت ڈیلیشیس ہوتی ہے شمامہ۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ ضرور ٹرائی کریں، خاص طور پر پراٹھے کے ساتھ جو ہے کھجور کھائیں ناشتے میں، تو بہت مزیدار ہے، سنت بھی پوری ہوگی۔ میں نے زیادہ بات یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں میرے گھر میں جیسے کہ کھجور کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے، جی وہ کھایا جاتا ہے۔ شمامہ، کدو اور کھجور کا حلوہ بہت اچھا بنتا ہے، تو کدو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند اور کھجور بھی پسند، تو کدو اور کھجور کا حلوہ بنائیں، ساتھ آپ اس میں انجیر ڈالیں، ساتھ آپ اس میں ہنی بھی ڈال سکتے ہیں، دودھ ڈال سکتے ہیں، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پسندیدہ غذائیں اکٹھی ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو کھیرے کے ساتھ، کیوکمبر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کھایا کرتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور مکھن کو ملا کر بھی تناول فرمایا کرتے، اور کھجوریں بہت ساری قسموں کی ہیں شمامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں میں سے عجوہ سب سے پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عجوہ جو ہے جنت کی کھجور ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور جو ہے وہ قلب کی بیماریاں اور زہر سے شفا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ آپ کو جو ہے قلب کی شکایت ہے، یعنی کہ ہارٹ پرابلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 عجوہ کھجوریں گٹھلی سمیت پیس کر آپ کھائیں، تو یہ کھجور جو ہے عجوہ کھجور گٹھلی سمیت پیس کر کھانا ہی دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔
इसी तरह से एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है शमामा जी, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजवा खजूर जो है जादू अच्छा और जहर का इलाज है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ख्याल आया कि कैंसर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट किलर है आजकल तो बहुत ही आम है। और कैंसर को करने के लिए, क्योर के लिए जहाँ और तरीके, वहाँ पर एक कीमो भी है। और लोग कहते हैं कि जी कीमो ऐसा है कि जैसे आपके कुछ सेल्स को मारने के लिए एक तरह से जहर की एक किस्म है। तो मैं सोच रही थी कि अगर अजवा जहर का इलाज है या जहरीली चीजों का इलाज है, तो उस लिहाज से कीमो जो है वो भी तो बहुत जहरीली है। सही। तो जो लोग कीमो से गुजर रहे हैं या दिल की बीमारी है तो वो अजवा को खाएं तो वो बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था और दूध ज़ाहिर मुख्तलिफ जानवरों का होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी और गाय का दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध पियो, क्योंकि गाय का दूध जो है बहुत सी बीमारियों के खिलाफ शिफा है। इस वजह से कि गाय हर तरह का चारा खाती है, हर दरख्त का खाना खाती है, तो इस वजह से गाय का दूध हेल्दी होता है उसका दूध, और उसका दूध बहुत हैवी भी नहीं होता। पाकिस्तान में तो खैर ये भी प्रॉब्लम है कि लोग थिक दूध होने की वजह से भैंस का, बफलो का दूध जो है ज्यादा पसंद करते हैं, महंगा भी होता है। लेकिन अगर सुन्नत की तरफ देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाय का दूध ज्यादा पसंद था, और यहाँ पर तो वैसे भी मेरे ख्याल में ज्यादा गाय का दूध होता है। नाजरीन भी इस बात पे गौर कर रहे होंगे कि ये सब वही खुराक आप जिनका जिक्र कर रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट पसंदीदा ग़िज़ाएँ थी, यही आज मैं साइंस भी कहती है कि ये सबसे हेल्दी है। मैं तो बहुत हैरान हूँ, अभी कुछ अरसे पहले मेरी ज़ाहिर हम जहाँ पे रहते हैं हमारे मल्टी कल्चरल लोग होते हैं, किसी एक खातून से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी, जैसे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो वो करवा चौथ का उन्होंने शायद रखा हुआ था, और वो बता रही थी, एक दूसरे को सजेस्ट कर रही थी कि रोज़ा वो अपना खोलने के लिए खजूर भी ज़रूर रखें। तो मैं सोच रही थी कि ये हालांकि मुसलमान नहीं है वो, तो आज मतलब जाहिर है कि जब साइंस भी उसको प्रूव कर दे तो क्या आपके पास और क्या आपका एविडेंस चाहिए? जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शमामा जी खानों में रोटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। सही। रोटी भी अक्सर तनावुल फरमाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी जो है सफ़ेद आटे की पसंद नहीं फरमाते थे। मैदे की रोटी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तनावुल नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी खाया करते और उसको पसंद करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई थी। घर में वो छाननी या इंग्लिश में उसको पता नहीं, मेरे ज़हन से नहीं, जो एक होता है ना होल मील किस्म का आटा जो है वो इस्तेमाल करते थे, तो यानी छन्नी इस्तेमाल नहीं करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सादा ग़िज़ा खाते, जौ की रोटी खाते, और बहुत बारीक रोटी नहीं खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटी रोटी पसंद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमामा ज़िंदगी में कभी भी बारीक रोटी तनावुल नहीं फरमाई, और इसी तरह से छने हुए रोटी जो है वो भी पसंद नहीं फरमाई। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नाज़रीन दरियाफ़्त किया गया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छने हुए आटे की रोटी पसंद करते थे? तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छने हुए आटे की रोटी को पसंद नहीं करते थे, बल्कि आप फरमाती हैं कि हम गेहूं को या जौ को जब शमामा जी पीस लेते थे तो फिर उसका उस वक़्त नाजरीन वो मशीनी चक्कियाँ नहीं होती थी, हाथ वाली चक्की होती थी, शायद आप लोगों ने कभी देखी हो, मैंने वो देखी हो, बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ होती है कि एक एक्सरसाइज है बाकायदा उसको बनाना भी माशाल्लाह। तो उसमें आटा जो है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसता था, थोड़ा सा उसमें ग्रेन होता था और थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा लगता था। तो वो फरमाते हैं कि उस हम फूंक मार के जो उसकी होता था, जो उसका भूसा शायद होता है, ब्राउन सा जरा ज्यादा होता है, तो जो उड़ जाता तो वही उड़ा लेते, बाकी को हम भिगो कर पानी में
تو اس کی روٹی بنا لیتے تھے. آج شمامہ جی خاص طور پر جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, بلڈ پریشر ہے, جن کو پائلز وغیرہ کا مسئلہ ہے, ڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ڈاکٹر ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ چھانے بغیر والا کھائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں معلوم چلا ہے کہ جو بھوسا ہوتا ہے گرینز کا, وہ اس میں اللہ پاک نے کچھ ایسے اجزاء رکھے ہوتے ہیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے بے حد مفید اور اچھا ہے. تو اس وجہ سے ناظرین ہمیں چاہیے آج کے پروگرام کے بعد کہ ہم چھنی تو سائڈ پہ نکال کے رکھ دیں. اور جو کا شمامہ, آپ نے کبھی جو کی روٹی کھائی ہے؟ ویسے جو کی روٹی نہیں بنا کے نہیں کھائی ہے, وہی بات ہے کہ بنی ہوئی ممی نے کھلا دی ہو یا کہیں سے مل کے یہ تو کھا لی. تو کیوں نہ ہم اس ہفتے ہم بھی ناظرین ٹرائی کرتے ہیں, آپ بھی ٹرائی کریں کہ اس ویک میں ہم جو کی روٹی گھر میں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غذا کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا, ہم اس کو ایک بار کھا کر تو دیکھیں کہ یہ کیسی ہے, اور کوشش کریں کہ اس کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. ہم اتنی عجیب و غریب بری میڈیسنز لیتے رہتے ہیں, تو اس کے بجائے کیا ہی اچھا ہو لے لیں گے کہ اس میں ایکسٹرا انرجی آ جائے گی, وٹامنز آ جائے گا, میں ایک دن جو کی روٹی کھا لیا. اگر یہ ہم ٹرائی کریں جو کہ سنت رسول بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے, اور آج کی اگر ہم بات ٹرمز میں بات کریں تو ہیلدی ڈائٹ ہے. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شمامہ جی اولیو آئل, زیتون کا تیل بہت زیادہ پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل سے روٹی سم ٹائم چپڑ کر, یا جیسے ہوتی ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں بٹر روٹی یا بٹر نان جو ہے, اور اکثر ناظرین ہم لوگ اپنے گھروں میں جب روٹی بناتی ہیں ہم مائیں, تو ہم اس پہ تھوڑا سا بٹر لگا دیتی ہیں کہ بچے ذرا شوق سے کھاتے ہیں. تو اس میں اگر ہم کبھی بٹر کے بجائے زیتون کا آئل لگا کے دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ٹیسٹ کرتا ہے. میں آپ کی اس بات سے مجھے بالکل میں ایگری کرتی ہوں. آج کل کے بچے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے کے بچے ہیں ماڈرن, ان کو پتہ ہے کہ کیا خوراک کھانی ہے, اویئرنیس زیادہ ہے, تو وہ سیلڈ میں اولیو آئل یوز کرتے ہیں. سیلڈ میں ہے, کوئی فوڈ میں انہوں نے ایک ڈریسنگ کے طور پہ اولیو آئل رکھا ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا سا خاص طور پہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ لوگ تو بہت زیادہ اولیو آئل ایز ڈریسنگ پسند کرتے ہیں. تو ہم جو مسلمان ہیں بہت سارے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ اولیو آئل یا اس طرح نہیں پسند کیا جاتا, جو بھی سستا آئل مل گیا, یا پھر ناریل کا, اور پتہ نہیں کون کون سے آئل پسند کرتے ہیں. لیکن ہمیں آج کے پروگرام کے بعد شمامہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سب ناظرین اولیو آئل کو یہ بھی ٹرائی کریں گے کہ کھانا تو بہت سارے لوگ بناتے ہیں, سیلڈ ڈریسنگ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولیو آئل اپنی روٹی پر بھی لگا کر تو روٹی تناول فرماتے تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ یہ ٹرائی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت زیادہ پسند تھا, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کدو اور گوشت جو ہے وہ شوربے کے ساتھ پیش کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے کنارے سے کدو اٹھا کر کدو کو پریفر کر رہے تھے کھانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں جو روزمرہ کی کوشش ہوتی تھی کہ کدو کو زیادہ شامل کر لیا جائے. ایک کال ہے رضوان نواز, ہم ساتھ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اور سبھی پروگرام اچھے ہیں اسلام چینل کے. آج خوراک کے اوپر بھی آپ بتا رہے ہیں, اور جو سیرت نبی بھی ہے اس کے حساب سے بھی بتا رہے ہیں. میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے. میری سسٹر نے بہت بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے گا. بے شک, ضرور. اور میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مطلب یہ جو ہارٹ ٹرائی کرنے کے بھی اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے, تو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, تو جب جلدی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
اور دوسرا سوال ہے ایک اور میرا چھوٹا سا، ایک بہن اور بھائی فیملی میں ناراض ہیں، بھائی بھی نہیں راضی کر رہا، بہن بھی نہیں راضی ہو رہی، تو مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں میں کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں ہم سسٹر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آئی. ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسلام سے بول رہی ہوں. جی سسٹر. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیٹ میں ایسڈ بہت بنتا ہے، جس کی وجہ سے میں کھانا نہیں کھا سکتی زیادہ، میرا ویٹ کی وجہ سے. اللہ پاک صحت دے. جی ہم ابھی آپ کا بتاتے ہیں سسٹر. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئیں. جی پروگرام بھی ہمارے اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی ہماری پہلی بہن نے اللہ تعالیٰ ان کی بہن کو اور ان بہن کو بھی تندرستی، صحت اور زندگی دے. دوسرا انہوں نے سوال جو کیا تھا بہن بھائی پہ ناراضگی کا، ایک بہن بھائی کے ناراضگی کے لیے وظیفہ انہوں نے بولا ہے یا اللہ یا ودودو پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے یا اللہ یا ودودو دل میں رحم ڈالے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ان کو سمجھاتی بھی رہیں، معاف کر دینے والا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ چھوٹا ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور معاف کر دینے والا بہت بڑا ہے، اور معافی مانگنے والا بھی بہت بڑا ہے. اس میں انسان چھوٹا نہیں ہوتا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھاتا ہے. ان بہن نے کہا کہ ان کے سٹومک میں ایسڈ کا بہت زیادہ پرابلم ہے. شمامہ جی آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ایسڈ ہے نا سٹومک پہ، تو آپ دودھ کا استعمال کریں، صحیح، کدو کا استعمال کریں، تربوز کا استعمال کریں. اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں، اس میں ہم نے انہی غذاؤں کا ذکر کیا. اور دودھ کی جب بات ہو تو میں ان بہن کو کہوں گی کہ بکری اور گائے کا دودھ یہ استعمال کریں. تو جیسے حدیث میں بھی آیا، ایک بار چیک کر لیں اگر کوئی الرجی نہ ہو ڈاکٹر کے ساتھ، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ بالکل وہ اس کو استعمال کریں. گوشت شمامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ غذا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت جو ہے شوربے والا گوشت بھی تناول فرماتے، بھنا ہوا گوشت بھی تناول فرماتے. اور گوشت کے شوربے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں شامل کر لیتے. اس کو عرب لوگ سرید کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو ہم کہتے ہیں پٹھ کا، بیک کا گوشت بہت پسند تھا. شولڈر کا گوشت جو ہے وہ بھی بہت پسند تھا. یعنی کہ پٹھ کا اور دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سارا پسند تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں خشک گوشت بھی کھایا. عرب میں لوگ جو ہے اسے فریج وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو جب گوشت ہوتا تھا تو اس کو خشک کر لیا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے مرغی کا گوشت بھی کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر بہت پسند تھا، سرکہ بہت پسند تھا، کلونجی بہت پسند تھی، انگور بہت پسند تھے. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں. اور تلبینہ اس کا طریقہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ تلاش کر لیں. بالکل انشاءاللہ. ناظرین آج ہم نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. میں کہتی ہوں کہ یہ صرف سنت نہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فیوریٹ غذائی تھی، بلکہ یہ وہ اویئرنیس بھی تھی جن کو ہم نے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام ضرور پسند آئے ہوگا، عمل ضرور کریے گا، ٹرائی ضرور کریے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.